डीप एक्सपर्ट रिव्यूज में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी बातचीत करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों के सोचने का अंदाज बदल दिया है। द रोड लेस ट्रैवल्ड, एम स्कॉट पेक की। जी, और ये कोई नई किताब नहीं है। मतलब कई दहाइयां पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उसकी बातें इतनी ही ताज़ा हैं, इतनी रिलेवेंट है। और शायद चौंका देने वाली भी हैं। हाँ, चौंका देने वाली तो है। क्योंकि पेक जो खुद एक माहिर नफ्सियात थे, वो कोई शॉर्टकट्स नहीं बताते, कोई 5 आसान स्टेप्स वाली बात नहीं है। सही। वो तो रूहानी और ज़हनी तरक्की को एक ही चीज़ कहते हैं और साफ साफ कहते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है, ये मेहनत का, हिम्मत का और हाँ, तकलीफ का रास्ता है। बिल्कुल। और इसी सफ़र पर निकलने से पहले एक छोटा सा नोट। ये ऑडियोज़ मसनूई ज़हानत यानी AI से तैयार की गई हैं, तो हो सकता है कि तलफ़ुज़ या लहजे में कोई कमी बेशी रह जाए। हमारा मकसद सिर्फ इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पिक अपनी किताब का आगाज़ एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही गहरे जुमले से करते हैं। जिंदगी मुश्किल है। बस सिर्फ ये 3 लफ्ज़, और यहीं से सारा फ़लसफ़ा शुरू होता है। और ये एक बुनियाद है। पिक का मानना है कि हमारी जो ज्यादातर परेशानियां हैं, गुस्सा है, मायूसी है, अच्छा। वो इसलिए है कि हम दिल से ये मानते ही नहीं कि जिंदगी मुश्किल है। हम समझते हैं कि उसे आसान होना चाहिए, और जब भी कोई मसला आता है ना, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो गई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी मसला खुद मुश्किल में नहीं है, बल्कि मुश्किल के बारे में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें है। बिल्कुल। लेकिन पैक ये भी कहते हैं कि जिस लम्हे हम इस सच्चाई को कबूल कर लेते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, उसी लम्हे वो मुश्किल नहीं रहती। ये बात समझना थोड़ा। देखिए, इसे एक मिसाल से समझते हैं। जब आपको पता हो कि बारिश होने वाली है, तो आप भीगने पर हैरान तो नहीं होते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। छतरी लेकर निकलूंगा। बिल्कुल, आप तैयार होते हैं। पैक यही कह रहे हैं, जब आप मान लेते हैं कि जिंदगी में मसाइल आएंगे ही आएंगे, तो आप हर मसले पर शोर मचाने या किस्मत को कोसने के बजाय अपनी तवानाई उसे हल करने पर लगाते हैं। जी, आप इसे एक पर्सनल अटैक के तौर पर नहीं देखते, बल्कि जिंदगी के एक मामूल के हिस्से के तौर पर देखते हैं। तो आजकल जो ये सिर्फ मुस्बत सोचें या गुड वाइब्स ओनली का एक कल्चर है, पैक इसके बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल खिलाफ। वो कह रहे हैं कि मसाइल को नजरअंदाज मत करो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उनको हल करने में ही असल तरक्की है। सही। हाँ, उनका एक कॉल है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। न्यूरोसिस हमेशा जायज तकलीफ का मुतबादिल होता है। ये थोड़ा समझाएं। जायज तकलीफ का मुतबादिल यानी जब हम किसी मसले को हल करने की जो असल जायज तकलीफ होती है, उससे भागते हैं, तो हम अपने लिए एक ज्यादा पेचीदा और तकलीफदेह ज़हनी बीमारी यानी न्यूरोसिस पैदा कर लेते हैं। अच्छा, तो हम एक छोटी मुश्किल से भागकर एक ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमें इन मसाइल और तकलीफ का सामना करना ही है, तो हमारे पास औजार क्या है? क्या पैकेज का कोई हल बताते हैं? जी बिल्कुल, और इसी को वो नज़्म-ओ-ज़ब्त या डिसिप्लिन कहते हैं। और ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि मसाइल से निपटने के लिए 4 ताकतवर औजारों का एक सेट है। 4 औजार? पहला है तस्कीन में ताख़ीर, यानी फौरी मज़े को टालना। दूसरा, जिम्मेदारी कबूल करना। तीसरा, सच्चाई से लगन। और चौथा, जो इन सब को जोड़ता है, वो है तवाज़ुन। चलें पहले औजार से शुरू करते हैं। तस्कीन में ताख़ीर। ये सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है कि भाई आज का काम कल पर मत छोड़ो। लेकिन पैक ने एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की मिसाल दी है जो केक की क्रीम पहले खाती थी। ये छोटी सी आदत उसकी जिंदगी की बड़ी नाकामियों से कैसे जुड़ी थी? वो मिसाल कमाल की है। वो खातून अपने काम में जो सबसे मजेदार और आसान हिस्सा होता था ना, अच्छा, वो दिन के शुरू में ही कर लेती थी और सारे मुश्किल बोरिंग काम आखिर के लिए छोड़ देती थी। तो नतीजा ये कि 1 घंटे के मजे के बाद बाकी सारा दिन उसके सर पर एक बोझ, एक टेंशन की तरह सवार रहता था। पैक कहते हैं कि नज़्म-ओ-ज़ब्त का उसूल इसके बिल्कुल उलट है। यानी पहले तकलीफ का सामना करो, पहले मुश्किल काम निपटाओ, ताकि बाद का वक्त सुकून और हकीकी खुशी में गुजरे। वो उसे जिंदगी गुजारने का वाहिद मुहज़्ज़ब तरीका कहते हैं। लेकिन ये सलाहियत आती कहाँ से?
कुछ लोग तो कुदरती तौर पर ऐसा कर लेते हैं और कुछ सारी जिंदगी जिद्दोजहद करते रहते हैं। जी, और यहाँ वो एक बहुत ही गहरी बात करते हैं जो नज़्म व ज़ब्त को मोहब्बत से जोड़ती है। मोहब्बत से? जी, वो कहते हैं कि बच्चों में खुद इंज़िबाती पैदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें वालिदैन से मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत और नज़्म-ओ-ज़ब्त, ये जोड़ थोड़ा गैर मुतवक्के है। आमतौर पर तो मोहब्बत को नरमी से और नज़्म-ओ-ज़ब्त को सख्ती से जोड़ा जाता है। बैक इसको बहुत खूबसूरती से वाज़े करते हैं। देखें, आप सिर्फ उसी चीज़ की परवाह करते हैं और उसे वक्त देते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। सही। जैसे कोई बागबान अपने गुलाब के पौधे की काट-छांट में घंटों गुजारता है, क्या वो घास फूस के साथ भी ऐसा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब वालिदैन अपने बच्चे को वक्त देते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी गलतियों पर नरमी से उसे समझाते हैं, तो वो दरअसल बच्चे को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि तुम हमारे लिए कीमती हो, तुम इस मेहनत के काबिल हो। बिल्कुल। और जब बच्चे के अंदर ये एहसास बैठ जाता है ना कि मैं कीमती हूँ, तो वो खुद अपनी कदर करना और अपनी देखभाल करना सीखता है। और अपनी देखभाल करने का नाम ही खुद इंज़िबाती है। वाह, जी, ये तो बहुत ही ताकतवर ख्याल है। और यहीं से शायद दूसरे औजार का रास्ता भी निकलता है, यानी जिम्मेदारी कबूल करना। अगर आप खुद को अहम समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मसाइल की जिम्मेदारी भी लेंगे। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। पैक कहते हैं कि आप किसी मसले को तब तक हल कर ही नहीं सकते जब तक आप ये तस्लीम ना करें कि ये मसला मेरा है और इसे हल करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। जी। वो यहाँ दो तरह के लोगों का जिक्र करते हैं। एक न्यूरोटिक, जो हर उस चीज की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं होती। अच्छा। और दूसरे कैरेक्टर डिसऑर्डर वाले, जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते और हमेशा दुनिया को, हालात को या दूसरे लोगों को इल्जाम देते हैं। जैसे ओकिनावा में तैनात वो फौजी सार्जेंट जो अपनी शराब नोशी का जिम्मेदार जजीरे के बोरिंग होने को ठहराता था। जी बिल्कुल, वो कह रहा था कि यहाँ पीने के अलावा है ही क्या। जब उसे मछली पकड़ने या किताबें पढ़ने का मशवरा दिया गया तो उसने हर चीज में कोई ना कोई कीड़ा निकाला। मतलब मसला ओकिनावा नहीं था। मसला ये था कि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका शराब पीना उसका अपना इंतखाब है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या ये फलसफा थोड़ा खतरनाक नहीं हो सकता? मतलब अगर कोई गुर्बत या समाजी नाइंसाफी की वजह से मुश्किलात का शिकार है, तो क्या पैक उसे भी यही कहेंगे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? ये तो मजलूम को ही कसूरवार ठहराने वाली बात नहीं हो गई? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत नाजुक है। देखें, पैक ये नहीं कह रहे कि आप समाजी इंसाफी या खराब मईशत के जिम्मेदार हैं। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि आप उन हालात पर अपने रद्द अमल के जिम्मेदार हैं। आपके पास जो इंतखाब करने की ताकत है, आप उसके जिम्मेदार हैं। सही। जब हम सारी जिम्मेदारी सिस्टम पर या हालात पर डाल देते हैं तो हम दरअसल अपनी ताकत भी उनके हवाले कर देते हैं। हम खुद को एक बेबस मजलूम बना लेते हैं। और जब हम कहते हैं कि ठीक है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं इन हालात में क्या कर सकता हूँ, तो हम अपनी ताकत वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। जिम्मेदारी का मतलब कसूरवार होना नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब है जवाब देने की सलाहियत, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फ़र्क बहुत अहम है, यानी अपनी ताकत को पहचानना। और इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है, जो मुझे लगता है कि हमें तीसरे औजार की तरफ ले जाता है, सच्चाई से लगन। जी, पैक हकीकत के बारे में हमारे तसव्वुर को एक नक्शे यानी मैप से तजबीह देते हैं। ये क्या तसव्वुर है? ये एक शानदार तशबीह है। वो कहते हैं कि हम सब के जहन में दुनिया और अपना एक नक्शा होता है जिसकी मदद से हम जिंदगी में रास्ता तलाश करते हैं। अगर हमारा नक्शा हकीकत के करीब है तो हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि दुनिया तो बदलती रहती है। बिल्कुल, दुनिया मुसलसल बदल रही है और हमारा नक्शा पुराना हो जाता है। ज़्यादातर लोग अपने पुराने बोसीदा नक्शे से चिमटे रहते हैं क्योंकि नक्शे को अपडेट करने में तकलीफ होती है। तकलीफ यानी ये मानना पड़ता है कि मैं गलत था या मेरा यकीन गलत था, और ये अना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जी, और इसी पुराने नक्शे को नई जगह पर इस्तेमाल करने को फिर ट्रांसफरेंस कहते हैं। ट्रांसफरेंस। सोचें कि आपके पास अपने गांव का पुराना नक्शा है और आप एक नए बड़े शहर में उसी नक्शे से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हर मोड़ गलत होगा, आप हर बार ट्रैफिक में फंसेंगे। और एक्सीडेंट भी हो सकता है।
ہو سکتا ہے انہوں نے اس کمپیوٹر ٹیکنیشین کی مثال دی جسے بچپن میں والدین سے ہمیشہ دھوکہ ملا۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ نقشہ بنا لیا کہ دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ نقشہ اس کے بچپن کے لیے شاید ٹھیک تھا، اس نے اسے مزید تکلیف سے بچایا، لیکن جوانی میں یہی نقشہ اس کی ہر نوکری اور اس کی شادی کی تباہی کا باعث بنا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اپنے نقشے کو مسلسل چیلنج کے لیے پیش کرنا؟ یہی واحد راستہ ہے۔ سچائی سے لگن کا مطلب ہے کہ آپ اس تکلیف دہ عمل کے لیے تیار رہیں۔ آپ اپنے نظریات کو دوسروں کی تنقید کے لیے کھلا رکھیں تاکہ ان کی جانچ ہو سکے۔ صحیح۔ پیکی کہتے ہیں کہ سائیکو تھیراپی میں جانا اسی لیے ایک بہت بہادری کا کام ہے، کیونکہ اس میں آپ جان بوجھ کر اپنا نقشہ ایک ماہر کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، مجھے بتاؤ۔ تو ہمارے پاس 3 اوزار ہو گئے: فوری مزے کو ٹالنا، اپنے رد عمل کی ذمہ داری لینا، اور اپنے ذہنی نقشے کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ لیکن ان سب کو استعمال کرنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیسے؟ مطلب آپ بہت زیادہ ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں یا اتنے سچے بن سکتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ ان میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے، اور یہی ہمیں چوتھے اور سب سے مشکل اوزار کی طرف لاتا ہے، جو ہے توازن، بیلنسنگ۔ اچھا، یہ وہ ماسٹر سکل ہے جو باقی تینوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ نظم و ضبط کا مطلب ہر وقت سخت رہنا یا ہر خوشی کو قربان کر دینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ توازن کا مطلب ہے یہ جاننا کہ کب سختی کرنی ہے اور کب نرمی، کب غصے کا اظہار کرنا ہے اور کب اسے پی جانا ہے، کب ہاں کہنا ہے اور کب نہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یقیناً، غصے کو ہی لے لیں۔ ایک بے ضبط شخص یا تو ہر وقت غصے میں پھٹتا رہے گا یا پھر اپنا سارا غصہ اندر ہی اندر دباتا رہے گا۔ دونوں ہی صورتیں نقصان دہ ہیں۔ صحیح۔ ایک باشعور اور متوازن شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس وقت غصے کا اظہار ضروری ہے، کیا اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ وہ ضرورت پڑنے پر مضبوطی سے اپنا غصہ ظاہر بھی کرے گا اور جہاں غیر ضروری ہو وہاں خاموش بھی رہے گا۔ یہ لمحہ بلمحہ فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ یہی توازن ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ اس کا کوئی بنا بنایا فارمولا نہیں ہے۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو پیک کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات سے بھاگنا بے وقوفی ہے، کیونکہ یہی مشکلات ہمیں بڑا بناتی ہیں۔ اور ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں نظم و ضبط کے یہ 4 اوزار چاہیے: وقتی فائدے کے لیے طویل مدتی نقصان سے بچنا، اپنی زندگی کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینا، حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھنا، اور ان سب میں ذہانت سے توازن قائم کرنا۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ اگر ہماری حقیقت صرف ایک نقشہ ہے جسے ہم نے خود بنایا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اپنے ذہن کے نقشے کا وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا یقین ہے جسے چیلنج کیے جانے کے خیال سے ہی ہمیں سب سے زیادہ خوف آتا ہے۔ واہ! اکثر ہماری ترقی کا سب سے بڑا راز اسی خوف کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ آج ہم نے نظم و ضبط کے موضوع کی صرف سطح کو چھوا ہے۔ اس کتاب میں ابھی بہت کچھ باقی ہے، خاص طور پر وہ طاقت جو ہمیں یہ ساری تکلیف برداشت کرنے کی ہمت دیتی ہے، یعنی محبت۔ تو ہم اپنی اگلی گفتگو میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ضبط نفس یعنی ڈسپلن کی بنیادوں پر بات کی تھی اور اس کی 2 بنیادی تکنیکوں کا جائزہ لیا تھا: تسکین میں تاخیر یعنی اپنی خواہشات پر فوری عمل نہ کرنا، اور ذمہ داری قبول کرنا۔ جی، اور یہ دونوں خودی کی نشوونما کے پہلے قدم ہیں۔ لیکن آج ہم اس سے بھی گہری اور شاید زیادہ مشکل منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس روحانی نشوونما کی وہ کون سی قیمتیں ہیں جو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی پڑتی ہیں؟ آج کے ماخذ کے مطابق 2 سب سے کٹھن قیمتیں ہیں۔ ایک تو مکمل سچائی سے وابستگی، اور دوسرا خود کو ترک کرنے کا فن، جسے مصنف توازن کا نام دیتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سچائی کے تصور سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں جھوٹ کیا ہے، لیکن ماخذ سفید جھوٹ اور کالے جھوٹ میں فرق کرتا ہے
اور حیرت انگیز طور پر کہتا ہے کہ سفید جھوٹ زیادہ خطرناک ہے۔ جی، یہ بات پہلی نظر میں کچھ عجیب لگتی ہے، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا خیال ہے، لیکن اس کی منطق بہت گہری ہے۔ کالا جھوٹ تو دیکھیں سیدھا سیدھا ہے۔ اچھا، آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن سفید جھوٹ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں آپ شاید کوئی غلط بات نہیں کہتے، لیکن آپ سچ کا ایک بہت اہم حصہ جان بوجھ کر چھپا لیتے ہیں۔ اور ماخذ کے مطابق یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ عام ہے، اسے پکڑنا مشکل ہے، اور معاشرہ اسے اکثر کسی کے جذبات کا خیال رکھنے کے نام پر قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایک چھپے ہوئے زہر کی طرح کام کرتا ہے نا؟ چھپے ہوئے زہر کی طرح، یہ ایک طاقتور تشبیہ ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ عملی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ بالکل۔ مصنف کہتا ہے کہ وہ حکومت جو سینسرشپ کے ذریعے عوام سے اہم معلومات چھپاتی ہے، وہ اس حکومت سے زیادہ جمہوری ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو کھلے عام جھوٹ بولتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح تھیراپی میں ایک مریض جو یہ بتانا بھول جاتا ہے کہ اس نے خاندان کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے ہیں، وہ اپنی ہیلنگ کے عمل میں اتنی ہی بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے جتنا کہ وہ کوئی اور جھوٹ بول کر ڈالتا۔ اچھا، کیونکہ دونوں صورتوں میں حقیقت کا نقشہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ ناقص اور گمراہ کن ہے۔ اور یہ بات خاندانوں پر، خاص طور پر والدین اور بچوں کے رشتے پر بہت گہری لاگو ہوتی ہے۔ جی ہاں، ماخذ میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیسے والدین اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے نام پر بہت کچھ چھپاتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت عام لیکن نقصان دہ رویہ ہے۔ والدین اپنی لڑائیوں، اپنی مالی پریشانیوں یا اپنی ذاتی کمزوریوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ بچوں کو زندگی کی سختیوں سے بچا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ انہیں غیر حقیقی دنیا کا نقشہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بچے حساس ہوتے ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن جب اس پر بات نہیں ہوتی تو وہ خود کو غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ وہ بھروسہ اور ایمانداری کے اس نمونے سے محروم رہ جاتے ہیں جو ایک صحت مند خاندان کی بنیاد ہے۔ وہ پیسے، رشتے، بیماری اور انسانی کمزوریوں کے بارے میں سیکھنے کے موقع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ہم بچوں پر ایسی معلومات کا بوجھ ڈال دیں جسے سمجھنے کے لیے وہ تیار ہی نہ ہو؟ جی، ایک حد تو ہونی چاہیے نا، ہم یہ لائن کہاں کھینچیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سچائی کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ماخذ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کبھی کبھی سچ کو روکنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر، اگر والدین کے درمیان طلاق کا امکان بہت ہی کم ہے تو اس کے بارے میں بچوں کو بتا کر ان پر غیر ضروری خوف اور عدم تحفظ کا بوجھ ڈالنا دانشمندی نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک سائیکو تھراپسٹ کو بھی مریض کے ساتھ کوئی گہری بصیرت شیئر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اسے سننے اور سمجھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار ہے یا نہیں۔ مصنف اپنی یہ غلطی کا ذکر کرتا ہے جب اس نے جلد بازی میں ایک مریض کو بتا دیا کہ اس کا خواب ہم جنس پرستی کے بارے میں اس کے لاشعوری خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے مریض اتنا گھبرا گیا کہ اس نے تھراپی تقریباً چھوڑ ہی دی تھی۔ اوہ، تو پھر ہم اس تنی ہوئی رسی پر کیسے چلیں؟ ایک طرف مکمل ایمانداری کا اصول ہے، دوسری طرف کسی کو تکلیف سے بچانے کی ذمہ داری۔ اگر اس کے لیے کوئی سیدھا فارمولا نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا رہنما اصول ہیں؟ کوئی آسان فارمولا تو نہیں ہے، لیکن ماخذ کچھ بنیادی اصول ضرور دیتا ہے، اور ان سب اصولوں کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پرسپیکٹو کو مکمل طور پر بدل دیا جائے۔ اچھا، کیسے؟ سچ کو روکنے کا فیصلہ کبھی بھی اپنی ذات کے تحفظ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے آرام، اپنی امیج یا اپنی طاقت بچانے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ ہمیشہ خالصتاً اس دوسرے شخص کی بھلائی اور اس کی روحانی نشوونما کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، یہ سمجھیں کہ سچ کو روکنا ہمیشہ ایک بہت بڑا اخلاقی فیصلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ درست۔ تیسرا، یہ فیصلہ دوسرے شخص کی ضروریات کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہماری اپنی نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اس فیصلے کے لیے گہری محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ شخص اس سچ کو اپنی نشوونما کے لیے استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم عموماً لوگوں کی اس صلاحیت کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ شاید اسی لیے زیادہ تر لوگ ایک محدود ایمانداری کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ راستہ آسان لگتا ہے۔ بالکل، یہ آسان راستہ ہے، لیکن مشکل راستے کے انعامات بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔
जो लोग सच्चाई और खुलेपन के साथ जीते हैं उनकी दुनिया के बारे में नक्शे मुसलसल बेहतर होते रहते हैं। वो गहरे और बामानी रिश्ते कायम कर पाते हैं। उन्हें कुछ छुपाने के लिए तवानाई ज़ाया नहीं करनी पड़ती। और बिलाखिर वो ये सीखते हैं कि ईमानदारी के लिए दरकार हिम्मत राजदारी के बोझ को उठाने के लिए दरकार तवानाई से कहीं कम होती है। ये सच्चाई वाला मामला तो वाकई एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ मुकम्मल ईमानदारी का उसूल, दूसरी तरफ किसी को तकलीफ से बचाने की जिम्मेदारी। जी, इसमें सही कदम उठाने के लिए जो लचक चाहिए, मेरे ख्याल में वही हमारे आज के दूसरे मौजू यानी तवाज़ुन का मरकज है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। तवाज़ुन ही वो नज़्म ज़ब्त है जो हमें ये लचक देता है। मुसन्निफ गुस्से की मिसाल देता है। अच्छा, एक सेहतमंद जिंदगी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि गुस्से का इजहार कब करना है, कब नहीं करना और उसे किस तरह जाहिर करना है, कभी ठंडे और मंतकी अंदाज में और कभी जोश ख़ुशी और शिद्दत से। इसके लिए एक इंतहाई लचकदार निज़ाम की ज़रूरत है। कामयाब जिंदगी के लिए गैर मामूली लचक चाहिए। इसकी एक और मिसाल माखज़ में इस शीज़ोफ्रेनिक खातून की है जो इंतहाओं में जी रही थी। या तो वो हर किसी पर फौरन भरोसा कर लेती थी या फिर किसी पर भी नहीं। जी हाँ, ये कितना ताकतवर ख्याल है कि हम अक्सर जिंदगी में इसी तरह स्याह और सफ़ेद में सोचते हैं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। जी, और इस खातून के लिए ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था जब उसने सीखा कि भरोसे के भी दर्जात होते हैं। दर्जात? कुछ लोगों को आप अपने घर के दरवाजे तक आने दे सकते हैं, कुछ को ड्राइंग रूम तक और शायद चंद एक को अपने बेडरूम तक। वाह! इससे पहले वो या तो सबको अपने बेडरूम में घुसने देती थीं या किसी को अपने दरवाजे के करीब भी नहीं आने देती थी। यही तवाज़ुन है। सही। और इस तवाज़ुन का जौहर एक बहुत ही गहरे तसव्वुर में छुपा है। तर्क करना यानी गिविंग अप। तर्क करना, ये लफ्ज़ सुनकर तो जहन में नाकामी या हार मानने का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए मुसन्निफ अपनी 9 साल की उम्र का एक वाकया सुनाता है। वो साइकिल पर एक पहाड़ी से बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और इस रफ्तार के लुत्फ और जोश को तर्क नहीं करना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि वो वक्त पर मोड़ नहीं काट सका और गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। ओह! इस दिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। तवाज़ुन खोने का दर्द उस चीज को तर्क करने के दर्द से कहीं ज्यादा होता है जो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो तर्क करना नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला है कि किसी छोटी चीज को, जैसे रफ्तार का मजा, जाने दिया जाए ताकि किसी बड़ी चीज जैसे हिफाजत और कंट्रोल को बचाया जा सके। बिल्कुल। ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। बिल्कुल। जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए हमें मुसलसल अपने कुछ हिस्सों को तर्क करना पड़ता है। पुरानी आदत, पुराने नजरियात, पुराने रवैये और यहाँ तक के पुराने रिश्ते भी। ये अमल तकलीफदा होता है, एक छोटी सी मौत की तरह। और इसी दर्द से बचने के लिए बहुत से लोग अपनी नशो-नुमा का सफर एक मकाम पर रोक देते हैं। वो जिंदगी के मोड़ काटने की बजाय एक ही जगह ठहर जाते हैं। जी। उसकी एक बहुत ही ज़ाती और तकलीफदेह मिसाल भी दी गई है जब मुसन्निफ अपनी बेटी के साथ शतरंज खेल रहा था। ये मिसाल सुनकर मुझे अपने तजुर्बात याद आ गए। ये कितना मुश्किल होता है ये तस्लीम करना कि आपकी कोई अच्छी खासियत, जैसे जीतने की लगन, किसी दूसरे रिश्ते में रुकावट बन रही है। ये एक बहुत ही तल्ख एहसास होता है। मुसन्निफ ने शाम का आगाज उस नियत से किया था कि वो अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार वक्त गुजारेगा। ठीक है। लेकिन खेल के दौरान उसकी जीतने की शदीद ख्वाहिश उसके बाप होने की ख्वाहिश पर हावी हो गई। उसने अपनी बेटी को ऐसी मुश्किल चालों में फंसाया कि वो बेबस होकर रोने लगी। ओह! इस लम्हे मुसन्निफ को एहसास हुआ कि शाम का मकसद तो हार गया, भले ही वो शतरंज जीत जाता। उसे ये समझना पड़ा कि जीतने की जो ख्वाहिश बचपन में उसके लिए मुफीद थी, अब एक बाप के तौर पर उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। तो उसे अपनी इस जीतने की शदीद ख्वाहिश को तर्क करना था? बिल्कुल, उस रिश्ते की खातिर। और माखज़ इस तर्क करने के दर्द को अफसुर्दगी यानी डिप्रेशन से जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा और मुतनाज़िया ख्याल है। क्या इसका मतलब ये है कि अफसुर्दगी सेहतमंद हो सकती है? ये बात सुनने में खतरनाक लगती है। ये एक बहुत नाजुक नुक्ता है और इसमें और क्लिनिकल डिप्रेशन में फ़र्क वाज़े करना बहुत ज़रूरी है।
मुसन्निफ का कहना है कि जब हम अपने पुराने नफ्स का कोई हिस्सा तर्क करते हैं, कोई पुराना अकीदा, कोई पुरानी आदत, तो उस नुकसान से वाबस्ता एहसास गम और अफसुर्दगी का होता है। अच्छा। चूंकि नशोनुमा के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना लाजमी है, इसलिए ये गम का अमल एक फितरी और सेहतमंद हिस्सा है। ये गैर सेहतमंद तब बनता है जब तर्क करने का ये अमल किसी वजह से रुक जाए और इंसान उस गम की कैफियत में फंस जाए। सही। अक्सर लोग थेरेपिस्ट के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अफसुर्दा हैं, ये जाने बगैर कि उनका लाशऊर पहले ही एक तरक्की के अमल से गुजर रहा है, जिसके लिए कुछ पुराना छोड़ने की जरूरत है, और वो शऊरी तौर पर उसकी मुजाहिमत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से नशोनुमा का दर्द है। माखज़ में ब्रैकेटिंग का तस्वुर भी है, जो सीखने के लिए तर्क करने का एक अमली तरीका है। ये लफ्ज़ सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, आम जिंदगी में ये कैसा नजर आएगा? ब्रैकेटिंग का मतलब है कि नई मालूमात और गहरी समझ हासिल करने के लिए आप आर्जी तौर पर अपने आप को, अपने तासुबात, अपने पहले से मौजूद नज़रियात और सही होने की अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रख दें। एक तरफ रख दें। जी। तसव्वुर करें कि आप अपने खानदान के किसी फर्द के साथ पैसों के मामले पर एक गर्मा गर्म बहस में हैं। ब्रैकेटिंग का मतलब है कि आप शऊरी तौर पर खुद से कहें, अगले 10 मिनट के लिए मैं अपनी दलील, अपनी कहानी और अपने सही होने के एहसास को एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। अच्छा। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ ये समझना है कि दूसरे शख्स का खौफ और उसका नुक्ता नज़र क्या है, बगैर अपने जवाब की तैयारी के। ये तो बहुत मुश्किल है। ये तकरीबन एक गैर मामूली किस्म का ज़ब्ते नफ्स है, लेकिन हकीकी ताल्लुक और समझबूझ यहीं से पैदा होती है। उससे कहीं ज्यादा हासिल होता है। जी। ज़ब्ते नफ्स खुद को महदूद करने का नहीं, बल्कि खुद को वुस्अत देने का अमल है। बिल्कुल। पुराने की मौत ही नए की पैदाइश है। मुसन्निफ यहाँ टी.एस. एलीट की एक नज़्म जर्नी ऑफ द मजाए का हवाला देता है। अच्छा। जिसमें वो दाना लोग जो नौज़ायदा मसीह को देखने आए थे, वापस आकर कहते हैं कि वो पैदाइश हमारे लिए एक मौत की तरह थी। वो कहते हैं कि ये एक सख्त और तल्ख अजियत थी। इस नए अकीदे को देखने के बाद वो अपने पुराने आरामदेह तरीकों और अकायद की दुनिया में वापस सुकून से नहीं रह सकते थे। उनका पुराना नफ्स मर चुका था। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आखिरी सवाल ये पैदा होता है, क्या हम दर्द से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सकते हैं? क्या रूहानी तरक्की हमें एक ऐसी सतह पर ले जा सकती है जहां जिंदगी का दर्द खत्म हो जाए? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा, ये कैसे? हाँ, इसलिए कि जब मुसीबत को पूरी तरह कबूल कर लिया जाए तो वो एक तरह से मुसीबत नहीं रहती। रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता लोग अक्सर बहुत मोहब्बत करने वाले और खुश मिजाज होते हैं। वो उन छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते जो एक आम इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन इसका जवाब नहीं भी है, क्योंकि गैर मामूली काबिलियत और बेदारी के साथ दुनिया की खिदमत करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसमें अक्सर इंतहाई तकलीफदेह फैसले करने पड़ते हैं। जैसे माखिज में एक जनरल की मिसाल दी गई है जिसे अपनी फौज को जंग में भेजने का फैसला करना है। जी। एक आम जनरल के लिए शायद ये सिर्फ एक यूनिट हो, आदादो शुमार का खेल हो, लेकिन एक रूहानी तौर पर बेदार जनरल के लिए वो 10,000 अलग अलग जिंदगियां हैं, उनके खानदान हैं, उनके ख्वाब हैं। बिल्कुल। इसके लिए ये फैसला लामहदूद तौर पर ज्यादा तकलीफ देहा है। बिल्कुल। अजमत की एक पहचान दुख सहने की सलाहियत है। बुद्धा और क्राइस्ट की मिसालें दी गई हैं। लोग अक्सर बुद्धा की मुस्कुराहट और सुकून को याद रखते हैं और उनके दुख को भूल जाते हैं, और क्राइस्ट के दुख को याद रखते हैं और उनकी खुशी को भूल जाते हैं। बिल्कुल। हकीकत यह है कि बो के दरख्त के नीचे बुद्धा की खुशी और सलीब पर क्राइस्ट का दुख एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो दोनों इंसानों की तकलीफ को गहराई से महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखते थे। लिहाजा अगर किसी का मकसद सिर्फ दर्द से बचना है तो रूहानी तरक्की का रास्ता उसके लिए नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दुख की तलाश करें, बल्कि ये समझें कि एक बामानी जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुशी और दर्द दोनों को कबूल करने की अपनी सलाहियत को बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल। जब हम एक से बचने की कोशिश करते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर दूसरे को महसूस करने की अपनी सलाहियत को भी कम कर देते हैं। सही कहा।
تو ہم نے ضبط نفس کے 4 تکنیکوں کا جائزہ مکمل کیا۔ پچھلی بار ہم نے تسکین میں تاخیر اور ذمہ داری قبول کرنے پر بات کی، اور آج ہم نے سچائی سے وابستگی اور توازن پر غور کیا۔ جی، اور یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بہت اہم نکتہ جو مصنف نے بیان کیا ہے، آپ صرف وہی چیز ترک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو۔ اچھا۔ آپ انا کو کھونے سے پہلے اسے بنانا پڑتا ہے۔ آپ جیتنے کا احساس ترک کرنے سے پہلے جیتنا سیکھنا پڑتا ہے۔ روحانیت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بزرگوں کی سادگی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس تکلیف دہ عمل سے نہیں گزرتے جو انہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور ماخذ کے مطابق اس سارے ضبط نفس، اس ساری محنت اور تکلیف کے لیے جو توانائی درکار ہے، وہ صرف ایک ہی جگہ سے آتی ہے: محبت۔ اور یہ ہماری اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین موضوع ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو ہمارے سوچنے کے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ عظیم لوگ سب سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دکھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس ہفتے ہم اپنی زندگیوں میں اس تضاد پر غور کر سکتے ہیں کہ خوشی اور درد، نشو و نما اور نقصان اکثر ایک ساتھ کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ کہاں ہماری سب سے بڑی خوشی ہمارے سب سے گہرے چیلنج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی بار ہم نے نظم و ضبط پر بات کی تھی، وہ مشکل راستہ جس پر چل کر روحانی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مشکل راستے پر چلنے کی طاقت، وہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: محبت۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ محبت شاید کائنات کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا تصور ہے۔ بالکل، محبت کو بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو مٹھی میں پکڑنے کی کوشش کرنا۔ لیکن ہمارے ماخذ میں اس کی ایک بہت ہی طاقتور اور آپ کہہ سکتے ہیں عملی تعریف دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے: اپنی یا کسی دوسرے کی روحانی نشو و نما کی پرورش کے مقصد سے اپنی ذات کو وسعت دینے کا ارادہ۔ یہ تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے، لیکن اس میں ایک ایک لفظ بہت اہم ہے۔ تو آج ساری بات اسی تعریف کے ارد گرد گھومے گی۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام مشہور خیالات اور کہانیوں کا جال کاٹیں گے جو ہمیں محبت کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس تعریف کی روشنی میں حقیقی محبت دراصل کیا ہے۔ تو آئیے ان غلط فہمیوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے عشق میں مبتلا ہونا۔ فلموں، گانوں، کتابوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہی محبت کی سب سے اونچی شکل ہے۔ ہاں، وہ جو ایک دم سے دنیا رنگین لگنے لگتی ہے۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ تجربہ حقیقی محبت نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ جنسی کشش سے جڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے، یہ کہ یہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ وہ جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ لازماً ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ ہے جس کا تعلق انا کی حدود یا ایگو باؤنڈریز سے ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اور کائنات 2 الگ چیزیں ہیں۔ وہ خود کو ہر چیز کا حصہ سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آتی ہے کہ میں الگ ہوں اور دوسرے الگ ہیں۔ یہ شناخت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ ایک گہری تنہائی بھی لاتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عشق میں مبتلا ہونے کا شدید احساس ہے، وہ دراصل ہماری اس پرانی تنہائی کو ختم کرنے کی ایک نفسیاتی کوشش ہے کہ ہم اپنی حدود توڑ کر کسی دوسرے میں گم ہو جائیں؟ بالکل، یہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسرے میں ضم ہو جانے کا ایک بہت ہی نشاور احساس ہے۔ لیکن ماخذ اسے ایک وہم کہتا ہے، کیونکہ جیسے ہی زندگی کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، اسے یہ فلم دیکھنی ہے، مجھے نہیں، مجھے پیسے بچانے ہیں، اسے خرچ کرنے ہیں، وہ انا کی حدود جو عارضی طور پر دھندلا گئی تھی، وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں، اور انسان عشق سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت ختم ہو گئی، جبکہ ماخذ کے مطابق حقیقی محبت کا کام تو یہاں سے شروع ہونا تھا۔ اور اسی سے جڑی ہے رومانوی محبت کی داستان۔ یہ خیال کہ دنیا میں کوئی ایک شخص ہے جو صرف ہمارے لیے بنا ہے اور اس کے ملتے ہی زندگی پریوں کی کہانی بن جائے گی، ماخذ اسے ایک بہت بڑا اور خطرناک جھوٹ کہتا ہے۔ لوگ اسی ایک کامل ساتھی کی تلاش میں اچھے بھلے رشتے ختم کر دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہنی مون کا ختم ہونا
رشتے کی ناکامی نہیں بلکہ حقیقی محبت کے آغاز کا پہلا قدم ہے۔ لیکن جب یہ ہنی مون ختم ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس خالی پن سے بچنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں نا؟ وہ جو ایک عام جملہ ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، ماخذ کے مطابق یہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ جی، ماخذ اسے محبت نہیں بلکہ ایک طرح کا طفیلی پن یا پیراسٹزم کہتا ہے۔ جب آپ کو اپنی خوشی، اپنی بقا، حتیٰ کہ اپنی شناخت کے لیے کسی دوسرے شخص کی ضرورت ہو تو یہ محبت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ حقیقی محبت میں چناؤ کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حالت کی علامت ہو سکتی ہے جسے پیسو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ محبت پانے میں اتنی توانائی لگا دیتے ہیں کہ ان کے پاس محبت کرنے کی توانائی ہی نہیں بچتی۔ ماخذ میں اس پنچ پریس آپریٹر کی ایک بہترین مثال ہے۔ بیوی کے جانے پر وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، کہتا تھا میری کوئی شناخت نہیں رہی، میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ اس کی تکلیف بیوی کے جانے کی نہیں تھی بلکہ اپنی شناخت کے آئینے کے ٹوٹ جانے کی تھی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بیوی کیسی ہے یا وہ اسے کیسا سلوک کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے رشتے میں دوسرا انسان ایک شخص نہیں بلکہ ایک فنکشن پورا کر رہا ہوتا ہے، کہ بس کوئی ہو جو مجھے مکمل محسوس کرائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلے ہی دن ایک نئی عورت سے ملتے ہی اس کی وہ ساری تکلیف ختم ہو گئی، کیونکہ خالی جگہ پر ہو گئی تھی۔ بالکل، اس کی جڑیں اکثر بچپن میں محبت کی کمی میں ہوتی ہیں جو اندر ایک خالی کنواں بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ اس کنویں کو بھرنے کے لیے دوسرے پر انحصار کرتے ہیں جو دونوں کی آزادی اور انفرادی ترقی کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک صحت مند رشتہ دو مکمل لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، دو آدھے لوگوں کے درمیان نہیں۔ اچھا، یہ بات ایک اور غلط فہمی کی طرف لے جاتی ہے جو بہت عام ہے، یہ کہ محبت خود قربانی کا نام ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ محبت میں تو خود کو مٹانا پڑتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت خطرناک خیال ہو سکتا ہے۔ ماخذ میں ایک پادری کی مثال ہے جو سمجھتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ وہ اپنے جوان بیٹوں کی گاڑی کا انشورنس خود دیتا تھا، بیوی کو ان محفلوں میں لے جاتا تھا جہاں اس کا اپنا دم گھٹتا تھا۔ وہ خود کو ایک عظیم قربانی دینے والا شخص کے طور پر دیکھتا تھا۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا والد ایک بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شخص تھا، اور اس نے بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے والد کے بالکل برعکس بنے گا۔ اس کی یہ ساری قربانیاں دراصل محبت کا اظہار نہیں تھے، بلکہ اس کی اپنی اس شبیہ کو برقرار رکھنے کی کوشش تھی کہ میں ایک اچھا اور شفیق باپ اور شوہر ہوں۔ تو اس عمل میں وہ نادانستہ طور پر اپنے خاندان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ جی، وہ اپنے بیٹوں کو غیر ذمہ دار بنا رہا تھا اور اپنی بیوی کو خود پر منحصر رکھ رہا تھا تاکہ وہ خود کو ضروری محسوس کر سکے۔ حقیقی محبت صرف دینا ہی نہیں بلکہ یہ جاننا بھی ہے کہ کب نہیں دینا ہے۔ اس میں تعریف بھی ہے اور عمدہ تعمیری تنقید بھی۔ بعض اوقات محبت کا سب سے بڑا اظہار نہیں کہنا ہوتا ہے تاکہ دوسرا شخص خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھے۔ تو پھر محبت نہ تو خود غرضی ہے اور نہ ہی خود کو مٹا دینا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ بے وقت خود غرضانہ اور بے غرض ہوتی ہے۔ خود غرضانہ اس لیے کہ ہم اپنی روحانی نشوونما کے لیے محبت کرتے ہیں، اور بے غرض اس لیے کہ ہم دوسرے کی نشوونما چاہتے ہیں۔ یہ ذات کی توسیع ہے، ذات کی تباہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے بڑی غلط فہمی تک لاتا ہے۔ اچھا، یہ نقطہ تو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی یہی سنتے اور محسوس کرتے ہیں کہ محبت ایک بہت شدید احساس ہے، لیکن ماخذ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ احساسات اور اعمال دو مختلف چیزیں ہیں۔ ماخذ اس شرابی کی مثال دیتا ہے جو بار میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے کہ میں اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس وقت اسے واقعی محبت کا شدید احساس ہو رہا ہوگا، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ وہ گھر سے دور ہے جبکہ اس کا خاندان شاید اس کا منتظر ہے۔ اس کا عمل محبت والا نہیں ہے۔ تو یہاں فرق کیا ہے؟ وہ جو احساس ہے اسے کیا کہیں گے؟ نفسیات میں اسے کیتھریکسس یعنی کیتھیکسس کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص، چیز یا خیال ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے اور ہم اس میں اپنی جذباتی توانائی لگاتے ہیں۔ یہی محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کیتھیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی، اسٹاک مارکیٹ، کوئی مشہور شخصیت، اور یہ احساس آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اگر محبت احساس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق حقیقی محبت ایک ارادہ ہے، یعنی ول،
اور ایک عمل یعنی ایکشن. یہ ایک عزم ہے، ایک فیصلہ ہے. محبت کا احساس ہو یا نہ ہو، ایک محبت کرنے والا شخص محبت کرنے کا انتخاب کرتا ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے، محبت وہ ہے جو محبت کرے. مطلب لو از ایز لو ڈز. آپ کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں، آپ کے احساسات نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سارے مشہور خیالات مسمار کر دیے. محبت عشق میں مبتلا ہونا نہیں ہے، یہ انحصار نہیں ہے، یہ خود قربانی نہیں ہے، اور یہ صرف ایک احساس بھی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ اس تعریف کی روح سے روحانی نشو و نما کے لیے ذات کو وسعت دینے کا ارادہ، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب ہے محنت اور ہمت. محبت ایک عمل ہے، اور اس عمل کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم شکل ہے توجہ یعنی اٹینشن. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی نشو و نما کے لیے اسے اپنی توجہ دیتے ہیں. توجہ دینا، یہ تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے. لگتی سادہ ہے لیکن ہے بہت مشکل. حقیقی توجہ کا مطلب ہے اپنی مصروفیات، اپنے خیالات، اپنے مشوروں اور اپنے تعصبات کو عارضی طور پر ایک طرف رکھ دینا. اسے بریکٹنگ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو سن رہے ہوں تو آپ اپنے تمام جوابات، اپنی رائے، ان سب کو ایک تصوراتی شیلف پر رکھ دیں. آپ کا واحد کام اس وقت صرف یہ سمجھنا ہے کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے، جیسے آپ ایک خالی برتن ہے جو صرف بھرنے کا انتظار کر رہا ہے. اور اس توجہ دینے کا سب سے عام طریقہ ہے سننا. ماخذ میں ایک عالم کی تقریر کی بڑی دلچسپ مثال ہے. زیادہ تر لوگوں کو وہ تقریر بہت بورنگ لگی، لیکن ایک شخص نے پوری محنت سے ایک ایک لفظ پر دھیان دے کر سنا. بعد میں اس نے بتایا کہ 1.5 گھنٹے بعد اس کے سر میں درد تھا، گردن اکڑ گئی تھی اور وہ بری طرح تھک گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سننے کی محنت کر رہا تھا. وہ صرف آوازیں نہیں سن رہا تھا، وہ معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس محنت کا پھل اسے یہ ملا کہ اسے بے شمار نئے خیالات اور بصیرت ملی. حقیقی طور پر سننا ایک بہت مشکل ذہنی کام ہے. اور یہی اصول رشتوں، خاص طور پر بچوں کے ساتھ تعلقات پر لاگو ہوتا ہے. بچوں کو واقعی سننا یہ بہت بڑی محنت ہے. آپ ایک ہی وقت میں فون دیکھتے ہوئے یا کھانا پکاتے ہوئے بچے کو حقیقی توجہ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ کو سب کچھ چھوڑ کر پوری طرح اس کے ساتھ موجود ہونا پڑتا ہے. یہ مکمل طور پر اس بچے کا وقت ہونا چاہیے. لیکن اس محنت کا نتیجہ انمول ہے. جب آپ ایک بچے کو اس طرح سنتے ہیں تو آپ اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تمہارے خیالات، تمہارے احساسات اہمیت رکھتے ہیں. اس سے اسے اپنی قدر کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے آپ بھی اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور آپ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنتا ہے جو کسی اور طرح نہیں بن سکتا. اس کی سب سے تکلیف دہ مثال ماخوذ میں اس 30 سالہ شخص کی ہے. اس نے کالج میں ایک شاندار تھیسس لکھا تھا جس پر اسے بہت ایوارڈز ملے. اس کے والدین بہت فخر محسوس کر رہے تھے، لیکن 1 سال تک وہ تھیسس ان کے گھر میں پڑا رہا اور انہوں نے اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کی. یہ مثال دل توڑ دینے والی ہے. اس شخص کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کام تھا، اور جن لوگوں کی رائے اس کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی تھی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کے خیالات کیا ہیں. یہ عدم توجہ، یہ نہ سننا، محبت کی کمی کا سب سے تکلیف دہ اظہار تھا. اور یہ صرف والدین اور بچوں کی بات نہیں ہے، شادی شدہ جوڑوں میں بھی یہی ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. وہ صرف جواب دینے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. بالکل. جب جوڑے ایک دوسرے کو دوبارہ پوری توجہ سے بریکنگ کے اصول کے ساتھ سننا سیکھتے ہیں، تبھی ان کے رشتے میں دوبارہ نشو نما شروع ہوتی ہے. یہ سننے کا عمل ہی محبت کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کوئی جادوئی، غیر فعال احساس نہیں ہے جو بس ہم پر طاری ہو جاتا ہے. یہ ایک شعوری انتخاب ہے، ایک ارادہ ہے اور ایک عمل ہے. یہ ایک محنت ہے، اور اس محنت کا سب سے بڑا اظہار دوسرے کو اپنی پوری توجہ دینے، خاص طور پر اسے حقیقی معنوں میں سننے کے عمل میں ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں ٹھیک وہیں واپس لے آتی ہے جہاں سے ہم نے پچھلی بار بات چھوڑی تھی، نظم و ضبط کر. نظم و ضبط پر عمل کرنے کے لیے جس بے پناہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی محبت کے ارادے سے آتی ہے. وہ ارادہ جو ہمیں اپنی ذات کو اپنی اور دوسروں کی روحانی نشو و نما کے لیے وسیع کرنے پر آمادہ کرتا ہے. محبت وہی ایندھن ہے جو نظم و ضبط کی گاڑی کو چلاتا ہے.
ہم نے یہ تو جان لیا کہ محبت کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ محبت کا مطلب عمل اور توجہ ہے، لیکن یہ تفہیم مزید گہرے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اس انسانی محبت کا مذہب، روحانیت اور فضل یعنی گریس جیسے بڑے تصورات سے کیا تعلق ہے؟ کیا حقیقی محبت صرف انسانی کوشش سے ممکن ہے، یا اس میں کوئی ماورائی قوت بھی شامل ہوتی ہے؟ اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور محبت کے اس تصور کو وسیع روحانی کائنات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے محبت کی ایک بہت ہی طاقتور تعریف پر بات ختم کی تھی۔ جی، کہ محبت اپنی اور دوسروں کی روحانی نشوونما کے لیے خود کو پھیلانے کا ارادہ ہے۔ بالکل، لیکن ایک تعریف تو صرف منزل بتاتی ہے نا، راستہ نہیں۔ صحیح، اور آج ہم اسی راستے کا جائزہ لیں گے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ راستہ یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، خود کو پھیلانا سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکلنا، نامعلوم میں قدم رکھنا۔ بالکل، اور یہ خوفناک ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے محبت کا دوسرا نام ہمت ہے۔ آج ہم محبت کے سفر میں آنے والے انہی خطرات پر بات کریں گے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے کہ محبت کا تعلق جذبات سے زیادہ ہمت سے ہے، یعنی محبت کرنے کے لیے بہادر ہونا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر آئیے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی خطرہ ہے نقصان کا خطرہ۔ نقصان کا خطرہ۔ جی، کسی بھی چیز سے محبت کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اسے کھونے کے امکان کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک 40 سالہ خاتون کی کہانی بہت اہم ہے۔ اچھا، بتائیے۔ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھیں جو بظاہر مکمل طور پر محفوظ تھی، لیکن اندر سے بالکل خالی۔ محفوظ لیکن خالی؟ کس طرح؟ مطلب کیا کرتی تھی وہ؟ وہ ایک بڑی کمپنی میں ٹائپسٹ تھیں، دفتر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، لنچ بھی اپنی میز پر اکیلے کرتی، کام کے بعد سیدھا گھر، اتوار کو چرچ جاتی لیکن دعا ختم ہوتے ہی فوراً نکل جاتی تاکہ کسی سے ملنا نہ پڑے۔ یعنی کوئی دوست نہیں، کوئی تعلق نہیں؟ نہ کوئی دوست، نہ کوئی پالتو جانور، کسی بھی قسم کا جذباتی لگاؤ نہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ 8 سال پہلے ان کا ایک پالتو کتا مر گیا تھا جس سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نقصان کا درد اتنا شدید تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کریں گی کہ اسے کھونے کا درد سہنا پڑے۔ تو انہوں نے درد سے بچنے کے لیے محبت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ بالکل، اور محبت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام بامانی تجربات کا بھی۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ تو درد سے بچنے کی بہت بڑی قیمت ادا کی انہوں نے، اپنی پوری زندگی کی خوشیوں سے۔ یہی محبت کا سب سے بڑا تضاد ہے نا، ایک بھرپور زندگی جینے کی قیمت درد اور نقصان کو قبول کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم اس حقیقت سے منہ موڑتے ہیں تو ہم زندگی سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ صحیح، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ موت ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے تو یہی احساس ہمیں اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس حقیقت کو جھٹلانا، جیسا اس خاتون نے کیا، اصل میں زندگی کو جھٹلانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نقصان کے خوف کا سامنا کریں، لیکن اس کے بعد جو خطرہ آتا ہے، ذرائع کے مطابق وہ شاید اس سے بھی بڑا ہے۔ اسے بڑا ہونا کہا گیا ہے۔ جی، نفسیاتی طور پر خود مختار بننا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بچپن کی محفوظ دنیا سے نکل کر جوانی کی غیر یقینی دنیا میں چھلانگ لگانے کا نام ہے۔ یہ وہ قدم ہے جو بہت سے لوگ وہ کبھی نہیں اٹھاتے۔ اچھا، مصنف اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ذاتی کہانی بتاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں وہ امریکہ کے ایک بہت ہی نامور بورڈنگ اسکول میں پڑھتے تھے۔ یعنی ایک ایسا ادارہ جہاں سے پڑھنا ایک روشن اور محفوظ مستقبل کی ضمانت سمجھا جاتا ہوگا؟ بالکل، لیکن وہ وہاں خوش نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے اور ان کی زندگی بے معنی ہوتی جا رہی ہے۔ 2 سال کوشش کرنے کے بعد انہوں نے چھٹیوں میں گھر آ کر اپنے والدین کو بتایا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ 15 سال کی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ، ان کے والدین کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو حیران رہ گئے۔ ان کے والد نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی اچھی تعلیم کو ٹھکرا رہے ہو؟ اور جب انہوں نے پوچھا کہ وہ آگے کیا کریں گے تو ان کا جواب تھا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے نہیں معلوم۔ جی، اور یہی اصل چھلانگ تھی۔ وہ ایک طے شدہ محفوظ راستے کو چھوڑ کر ایک نامعلوم مستقبل کو گلے لگا رہے تھے۔ یہ خود سے محبت کا ایک عمل تھا۔
یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ زندگی میں حقیقی تحفظ زندگی کی عدم تحفظ سے لطف اندوز ہونے میں ہے۔ یہ تو بظاہر ایک متضاد بات لگتی ہے۔ لیکن گہرائی میں یہی سچ ہے۔ حقیقی تحفظ کسی بینک اکاؤنٹ یا نوکری میں نہیں ہوتا، بلکہ اس یقین میں ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ نوجوان لڑکا یا وہ بیوی جو اپنے کنٹرول کرنے والے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، یا وہ بزنس مین جو 40 سال کی عمر میں اپنا کیریئر بدل لیتا ہے۔ یہ سب لوگ ایک معلوم جہنم کو ایک نامعلوم جنت کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمت خود سے محبت سے آتی ہے۔ بالکل۔ تو ایک بار جب کوئی شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا خطرہ مول لے لیتا ہے تو اگلا چیلنج آتا ہے، کیا وہ کسی دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑنے کی ہمت رکھتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یہ ہمیں وابستگی یعنی کمٹمنٹ کے خطرے کی طرف لے جاتا ہے۔ خود مختار ہونا پہلا قدم ہے، لیکن محبت کے لیے وابستگی بھی ضروری ہے۔ جی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن میں غیر مشروط محبت کا تجربہ نہ کیا ہو۔ اس کی بہترین مثال ریچل نامی ایک خاتون کی کہانی ہے۔ ریچل، جنہیں ان کی ماں نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ ان سے محبت کی جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صحیح، ان کی ماں کا رویہ ایسا تھا جیسے ریچل ایک ملازم ہے جسے کسی بھی چھوٹی سی غلطی پر نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت ہے۔ اس وجہ سے ریچل کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا کہ اسے کبھی بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت کو میں تمہیں چھوڑنے سے پہلے تمہیں چھوڑ دوں گی سنڈروم کہا گیا ہے۔ یعنی وہ کسی کے قریب آنے سے پہلے ہی اسے خود سے دور کر دیتی تھیں تاکہ بعد میں مسترد ہونے کے درد سے بچ سکیں۔ بالکل، وہ کسی بھی رشتے میں خود کو مکمل طور پر نہیں دے پاتی تھیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آخر میں انہیں دھوکہ ہی ملے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سائیکو تھراپی میں ان کے معالج نے ان سے ایک غیر معمولی بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے ایک وابستگی کی ہے اور میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ خود یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ تو بہت طاقتور بات ہے، ایک ایسا وعدہ جو شاید انہیں زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ جی، اور یہ ان کے لیے ایک انقلابی لمحہ تھا۔ پہلی بار انہوں نے ایک ایسے رشتے کا تجربہ کیا جہاں انہیں برخاست کیے جانے کا خوف نہیں تھا۔ اور اس محفوظ ماحول میں انہوں نے آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا سیکھا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے خود کو کھولنے کا خطرہ مول لینا شروع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وابستگی روحانی نشوما کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نقصان، خود مختاری اور وابستگی کے خطرات پر بات کی، لیکن محبت بھرے رشتے میں ایک اور بہت مشکل مرحلہ آتا ہے نا؟ جی، جب آپ کو اپنے پیارے کا سامنا کرنا پڑے، اسے چیلنج کرنا پڑے یا اس پہ تنقید کرنی پڑے۔ یہ طاقت کا استعمال ہے اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ شاید محبت کے سب سے نازک پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع دو طرح کے سامنا کرنے میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا؟ ایک تکبر پر مبنی ہے، جو غصے، ناراضگی یا اپنی برتری کے احساس میں کیا جاتا ہے۔ یہ بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے اور اکثر رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسری قسم عاجزی پر مبنی ہے۔ یہ گہرے خود احتسابی کے بعد کیا جاتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن مجھے پہلے خود کو جانچنا ہوگا۔ یعنی تنقید کرنے سے پہلے اپنی نیت کو پوری طرح پرکھنا۔ جی، وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا میں واقعی صورتحال کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اس کے راستے کو غلط سمجھ رہا ہوں؟ لیکن کیا سامنا نہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، جب کسی کی روحانی نشوونما کے لیے ضروری ہو تو اس کا سامنا نہ کرنا بھی محبت کی ناکامی ہے۔ جیسے اس پادری کی مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ اپنی بیوی کے ظالمانہ اور تباہ کن رویے کا کبھی سامنا نہیں کرتے۔ وہ اپنی خاموشی کو محبت اور صبر کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بزدلی اور محبت کی ناکامی ہے۔ تو وہ نہ صرف اپنی بیوی کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی غلط سبب دے رہے ہیں۔ صحیح، وہ اپنی بیٹی کو یہی سکھا رہے ہیں کہ ظلم سہنا ہی محبت ہے۔ تو کسی کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہمت اور خود پر قابو چاہیے، اور میرے خیال میں یہی نظم و ضبط محبت کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اہم ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ محبت ایک بے قابو پرجوش جذبہ ہے۔ جیسے وہ جوڑا جو روز لڑتا تھا۔ ہاں، وہ جو روزانہ چیخ چیخ کر لڑتے تھے اور پھر صلح کر لیتے تھے۔ وہ اپنے اس رویے کو اپنے رشتے کا جوش سمجھتے تھے۔ لیکن حقیقی محبت میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ بالکل، اور نظم و ضبط سے مراد جذبات کو دبانا ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے جذبات کو ایک اچھے مالک کی طرح سنبھالنا، ان کا احترام کرنا، انہیں سننا، لیکن انہیں رہنمائی بھی دینا۔ ایک کہاوت ہے نا، اتھلے نالے شور کرتے ہیں۔ کم گہرے ندی نالے شور مچاتے ہیں، جی، جبکہ گہرے پانی چپ چاپ بہتے ہیں، گہرا پانی خاموشی سے بہتا ہے۔ جی، جذبات کا بے قابو ہونا ان کی گہرائی کی علامت نہیں ہوتا۔ اور نظم و ضبط کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری محبت کرنے کی توانائی محدود ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم ہر کسی سے حقیقی گہری محبت نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش کرنا خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہوگا۔ یعنی ہمیں دانشمندی سے انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم اپنی یہ قیمتی توانائی کہاں صرف کرتے ہیں۔ جی، اور یہ انتخاب اس بات پر مبنی ہونا چاہیے کہ کون ہماری محبت سے سب سے زیادہ روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ایک مشکل انتخاب ہے، لیکن محبت کی قدردانی کا تقاضا یہی ہے۔ یہ تمام نکات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم آخری نکتے کی طرف آتے ہیں، جو شاید سب سے گہرا اور سب سے زیادہ حیران کن ہو۔ محبت علیحدگی ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ محبت کو ایک ہو جانے سے جوڑتے ہیں۔ یہ خیال شاعرانہ طور پر تو بہت خوبصورت ہے، لیکن نفسیاتی طور پر بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ حقیقی محبت دوسرے شخص کی انفرادیت کا احترام کرتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ناکامی نرگسیت یعنی نارسسزم ہے۔ جی، نرگسیت وہ کیفیت ہے جہاں انسان دوسروں کو، خاص طور پر اپنے بچوں کو، اپنی ذات کا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے، ان کی الگ شناخت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے وہ سوسن نامی مریضہ کی کہانی ہے۔ بالکل۔ جب سوسن نے فون پر اپنی ماں کو بتایا کہ اسے پی ایچ ڈی میں داخلہ مل گیا ہے تو اس کی ماں رونے لگیں۔ خوشی سے؟ نہیں، دکھ سے۔ وہ کہنے لگیں، اوہ تم اتنی دور چلی جاؤ گی، میں تمہیں کتنا یاد کروں گی۔ یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کی کامیابی کو اپنی بیٹی کی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھا۔ نہیں، بلکہ صرف اپنے نقصان کے طور پر دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی ذات سے الگ ایک فرد کے طور پر نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ یہی نرگسیت ہے۔ تو اس کے برعکس صحت مند محبت کیسی ہوتی ہے؟ شادی کے لیے وہ بیس کیمپ والی تشبیہ بہت اچھی لگی۔ وہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ شادی ایک محفوظ، مضبوط بیس کیمپ کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دونوں ساتھی اپنی اپنی انفرادی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ شوہر اپنی چوٹی سر کرنے جاتا ہے، بیوی اپنی۔ جی، پھر وہ واپس بیس کیمپ آتے ہیں، اپنے تجربات بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور پھر اگلے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقی زندگی میں ممکن ہے؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پارٹنر بیس کیمپ کی ذمہ داریوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنی چوٹی سر کرنے کا خواب ہی بھول جاتا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی خطرہ ہے، اور یہی محبت کی ناکامی ہوتی ہے۔ اگر شوہر صرف پہاڑ چڑھتا رہے اور بیس کیمپ کو نظر انداز کر دے تو ایک دن وہ واپس آئے گا تو کیمپ تباہ ہو چکا ہوگا۔ اور اگر بیوی بیس کیمپ کو ہی منزل سمجھ لے تو وہ رشتہ گھٹن زدہ ہو جائے گا۔ صحت مند محبت میں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیس کیمپ کی دیکھ بھال بھی اور انفرادی چوٹیوں کو سر کرنے کی آزادی بھی۔ خلیل جبران نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، اپنے ساتھ ہونے میں فاصلے رہنے دو۔ اور مندر کے ستون الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بلوط اور سنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں بڑھ سکتے۔ یہی نکتہ ہے۔ محبت دو الگ الگ مضبوط شناختوں کا جشن ہے جو ایک دوسرے کے سفر میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ محبت کوئی نرم و نازک غیر فعال احساس نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک فعال، ہمت والا سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں نقصان کو قبول کرنے کا خطرہ، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خطرہ، کسی سے جڑنے کا خطرہ اور سچ بولنے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ اور یہ سفر نظم و ضبط اور دوسرے کی انفرادیت کے گہرے احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ جی، اور یہ صرف کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود کی روحانی نشو نما کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کی نشو نما میں مدد کرتے ہیں تو ہماری اپنی نشو نما بھی ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں محبت کی تعریف کی اور آج اس کے کٹھن راستے اور خطرات کو سمجھا۔ اگلی بار ہم اس سلسلے کے آخری باب پر بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ذرا ایک حتمی معمہ پیش کرتے ہیں، ایک ایسی پہیلی جو ان تمام باتوں کے بعد ذہن میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
اگر محبت روحانی نشوونما کی کنجی اور ذہنی بیماری کا علاج ہے تو خود محبت کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں محبت کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس کے باوجود بڑے ہو کر محبت کرنے والے انسان بن جاتے ہیں؟ یہ ایک معجزہ لگتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جو ہماری کوششوں سے ماورا ہے؟ شاید۔ اس سوال کا جواب اگلے موضوع یعنی فضل میں پوشیدہ ہو سکتا ہے، جس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے ٹرانسفرنس پر بات کی تھی، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کیسے اپنے ماضی کے تجربات کا نقشہ حال پر لاگو کرتے ہیں۔ جی۔ آج ہم اسی خیال کو اور گہرائی میں لے جا رہے ہیں۔ ہم اس بنیادی سوال کا جائزہ لیں گے کہ دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ، ہمارا ورلڈ ویو آخر بنتا کیسے ہے؟ بالکل۔ اور ہمارے ذرائع ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ ویو، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، دراصل ہر انسان کا ایک ذاتی مذہب ہے۔ اچھا۔ تو آج ہم اسی کی کھوج کریں گے کہ یہ ذاتی مذہب ہمارے بچپن میں کیسے جڑیں پکڑتا ہے، یہ ہماری ذہنی صحت پر کیسے اثر کرتا ہے، اور روحانی ترقی کے سفر میں اسے بدلنا کیوں اتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بچپن کے تجربات، ہمارے عقائد اور ہماری ذہنی خوشی کے درمیان کیا پیچیدہ تعلق ہے۔ جی۔ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے چونکا دینے والی بات جو ماخذ میں کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ جی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کا بھی جو خود کو دہریہ کہتے ہیں یا مذہب کو بالکل نہیں مانتے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مذہب کی تعریف کو صرف خدا یا عبادت گاہوں تک یا مذہبی رسومات تک محدود نہیں رکھا جا رہا۔ بالکل۔ یہاں مذہب سے مراد کسی شخص کا کائنات کے بارے میں سب سے بنیادی تصور ہے، یعنی یہ دنیا کیسی جگہ ہے؟ کیا یہ ایک بے ترتیب افراتفری والی جگہ ہے، یا یہ ایک ظالم اور خطرناک جگہ ہے جہاں زندہ رہنے کے لیے آپ کو بھی بے رحم بننا پڑے گا، یا پھر یہ ایک مہربان اور خیال رکھنے والی جگہ ہے؟ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی اگر میرا کوئی دوست ہے جو کہتا ہے کہ میں کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا، میں تو بس عملیت پسند ہوں، تو اس نظریے کے مطابق اس کی عملیت پسندی ہی اس کا مذہب ہے؟ بالکل، یہی مطلب ہے۔ مطلب اس کا یہ عقیدہ کہ دنیا صرف وہی ہے جو نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی اس کا ایمان ہے؟ جی، وہ عملیت پسندی ہی اس کا بنیادی مفروضہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے تمام فیصلے کرتا ہے۔ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور ایک سائیکو تھراپسٹ کے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ماخذ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مریض کا عالمی نظریہ ہمیشہ اس کے مسائل کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ علاج کا مطلب ہی اس نظریے کو، اس نقشے کو چیلنج کرنا اور اسے درست کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ نظریہ بنتا کیسے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں سٹیورٹ نامی ایک انجینئر کی مثال دی گئی ہے جو شدید ڈپریشن کا شکار تھا اور خود کو پکا دہریہ کہتا تھا۔ جی۔ لیکن اس کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عقائد کی جڑیں کتنی گہری اور چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ جی، سٹیورٹ ایک کامیاب انجینئر تھا لیکن اپنی زندگی سے بالکل ناخوش تھا۔ اس نے تھراپی میں بتایا کہ وہ خدا پر بالکل یقین نہیں رکھتا، لیکن پھر اس نے ایک خواب سنایا۔ ان کے گھر میں ہے اور ایک آدمی جو اس کے قصبے کا اسٹیشن ماسٹر تھا ایک بڑا سا چاقو لے کر اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب خواب ہے۔ مطلب خواب تو اکثر بے معنی اور عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک اسٹیشن ماسٹر کے خواب کو سیدھا کسی غیر عقیدے سے جوڑ دینا، کیا یہ تشریح تھوڑی کھینچتان کرنے کی گئی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تھراپی میں علامتوں کو گہرائی سے دیکھا جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسٹیشن ماسٹر کون ہوتا ہے تو سٹیورٹ نے خود بتایا کہ وہ ایک طاقتور شخص ہے۔ اچھا۔ وہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت پر ایک طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ ٹیلی گراف کی تاروں کے ذریعے پوری دنیا سے پراسرار پیغامات وصول کرتا ہے، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ تصویر واضح ہوئی کہ یہ اسٹیشن ماسٹر سٹیورٹ کے لاشعور میں ایک ظالم اور سزا دینے والے خدا کی علامت تھا۔ وہ خدا جس سے وہ شعوری طور پر انکار کرتا تھا۔ جی،
لیکن لاشعوری طور پر اس پر پورا یقین رکھتا تھا اور اس سے خوفزدہ تھا۔ اور اس خوف کا تعلق سیدھا اس کے بچپن سے تھا، ہے نا؟ اس کے والدین بظاہر بہت مذہبی تھے، ہر وقت محبت 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 کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کا رویہ بالکل الٹ تھا۔ بالکل، وہ اسے روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیلٹ، ڈنڈوں اور جھاڑوؤں سے مارتے تھے۔ تو اسٹیورٹ نے بچپن میں یہ سیکھا کہ دنیا میں طاقتور ہستیاں یعنی اس کے والدین محبت کی باتیں تو کرتی ہیں، لیکن اصل میں وہ ظالم، ناقابل اعتبار اور کسی بھی وقت آپ کو سزا دے سکتی ہیں۔ تو اس کا گلا کاٹنے والے خدا کا تصور ان کی باتوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے آیا تھا۔ بالکل درست۔ یہیں پر مائکروکازم اور میکروکازم کا تصور آتا ہے، جس کا ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، ہمارا خاندان ہماری ابتدائی مائکروکازم یعنی چھوٹی کائنات ہوتا ہے۔ ہم اسی چھوٹے دنیا کے تجربات کی بنیاد پر پوری بڑی دنیا یعنی میکروکازم کا ایک نقشہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسٹیورٹ کا نقشہ اس کے گھر کے لیے تو بالکل ٹھیک تھا۔ بالکل، جہاں واقعی خطرہ تھا اور طاقتور لوگ ناقابل اعتبار تھے۔ لیکن جب اس نے اسی نقشے کو پوری دنیا پر لاگو کیا تو وہ ہر رشتے اور ہر صورتحال میں اسی خطرے کو تلاش کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اس کا نقشہ پرانا ہو چکا تھا۔ جی، نہ کہ سو چکا تھا۔ تو اگر ہمارا بچپن کا بنایا ہوا نقشہ غلط یا پرانا ہو چکا ہے تو ہم اسے ٹھیک کیسے کریں؟ یہیں پر ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ خیال پیش کرتا ہے کہ ہمیں سائنسدان بننا ہوگا۔ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ لیکن سائنسدان بننا یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر اس عقیدے کو رد کر دیا جائے جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہے؟ مشکل ضرور ہے، لیکن ماخذ کے مطابق ناگزیر ہے۔ اچھا، روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ہمیں ایک سائنسدان جیسا رویہ اپنانا ہوگا۔ ایک اچھا سائنسدان کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بھی مفروضے کو حتمی سچائی نہیں مانتا۔ وہ ہر چیز پر سوال اٹھاتا ہے۔ جی، اسے چیلنج کرتا ہے اور اسے ثبوت اور تجربے کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اچھا بنا بنایا مذہب جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے والدین سے ملے ہوئے تیار شدہ مذہب کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کے بجائے اسے شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ تو اس سائنس کے مذہب کا پہلا اصول یہی ہے، ہر مفروضے پہ شک کرو۔ جی، خاص طور پر ان پر جو تمہیں سکھائے گئے ہیں۔ تو اپنے والدین کے عقائد پر سوال اٹھانا دراصل روحانیت کی کمی نہیں بلکہ روحانی ارتقاء میں قدم آگے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت حیران کن ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہی سوال نہ کرنا ہے۔ اچھا، اگر ہمیں اپنے والدین کے دیے ہوئے عقائد پر شک کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑے اور متنازع سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا پر یقین رکھنا بذات خود ایک مسئلہ ہو، ایک طرح کی نفسیاتی بیماری؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ اسی لیے ماخذ ہمیں 3 بالکل مختلف لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ پہلا کیس کیتھی کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ 20 سال کی ایک لڑکی تھی جسے شدید خوف اور گھبراہٹ کے دورے پڑتے تھے۔ اسے ہر وقت لگتا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ اور اس کی وجہ اس کا مذہبی عقیدہ تھا۔ جی، اس کی ماں نے اس پر ایک بہت ہی سخت اور سزا دینے والا کیتھولک عقیدہ مسلط کیا تھا۔ اچھا، اس کے نزدیک معمولی جنسی خیالات بھی گناہ کبیرہ تھے جن کی سزا صرف موت تھی۔ اس کا خدا اسٹیورٹ کے اسٹیشن ماسٹر جیسا ہی تھا۔ ایک ظالم جج؟ جی، جو ہر وقت سزا دینے کو تیار رہتا ہے۔ اس کے لیے اس کا عقیدہ ایک ذہنی جیل بن چکا تھا، تو اس کے علاج کے لیے اس عقیدے کی دیواروں کو توڑنا ضروری تھا۔ تو اس کیس میں خدا پر یقین واقعی ایک بیماری کی طرح تھا جسے ختم کرنا پڑا۔ بالکل، تھراپی کے اختتام پر وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں خدا کا تصور اس کے لیے غیر اہم ہو گیا۔ وہ اس جیل سے آزاد ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے جواب تھا ہاں، یقین ایک بیماری تھی۔ جی، لیکن پھر مارشا کی مثال آتی ہے جو بالکل الٹ تھی۔ وہ ایک سرد اور دانشور گھرانے سے آئی تھی جہاں مذہب کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور وہ ڈپریشن میں تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی بے معنی اور خالی لگتی تھی۔ ہاں، اسے کبھی اپنے والدین سے وہ گرم جوشی اور محبت نہیں ملی تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ جب تھراپی میں اسے پہلی بار ایک ایسا رشتہ ملا جہاں اسے سمجھا گیا اور اس کا خیال رکھا گیا تو اس کے اندر سے خود بخود ایک روحانی احساس پیدا ہونے لگا۔ اچھا، اس نے کہنا شروع کیا کہ دنیا اب گرم، محفوظ اور محبت کرنے والی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر قدرتی طور پر خدا پر یقین پیدا ہو گیا۔ تو ایک کے لیے علاج کا مطلب ایمان کو چھوڑنا تھا اور دوسرے کے لیے اسے پانا، اور پھر تیسرا کیس تھیوڈور کا بھی ہے۔ جی، تھیوڈور
جس کے نام کا مطلب ہی خدا سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ جوانی میں مذہبی تھا، لیکن پھر ذاتی سانحات کے بعد وہ خدا سے شدید ناراض اور متنفر ہو گیا۔ اس نے دنیا سے خود کو کاٹ لیا۔ اس کی صحت یابی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کھوئے ہوئے ایمان سے دوبارہ جڑے۔ اسے تھیراپی میں خدا پر اپنے غصے کا سامنا کرنا پڑا، اس سے لڑنا پڑا اور آخر کار اس رشتے کو دوبارہ بحال کرنا پڑا۔ یہ تو کمال ہے، 3 مختلف لوگ، ایک ہی جیسا علاج کا عمل اور 3 بالکل مختلف روحانی نتائج۔ جی، ایک نے ایمان چھوڑ دیا، دوسری نے اسے پایا اور تیسرے نے اس سے صلح کی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سائیکو تھیراپی کا مقصد کسی کو دہریہ یا مومن بنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مقصد انہیں ان کی اپنی سچائی تک پہنچنے میں مدد دینا ہے۔ مسئلہ خود خدا پر یقین کرنے یا نہ کرنے میں نہیں، بلکہ تنگ نظری اور ہٹ دھرمی میں ہے۔ اچھا، ماخوذ اسے بچے اور غسل کے پانی کے مشہور استعارے سے سمجھاتا ہے۔ یعنی مذہب کے نام پر جو منافقت، ظلم اور بیجا سختی کی جاتی ہے، وہ گندا پانی ہے جسے ہر حال میں پھینک دینا چاہیے۔ بالکل، کیتھی نے یہی کیا۔ اس نے وہ سارا گندا پانی پھینک دیا۔ لیکن ماخوذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اس گندے پانی میں شاید ایک بچہ، یعنی خدا کی کوئی حقیقی محبت بھری سچائی بھی موجود تھی جسے بچایا جا سکتا تھا؟ جی، مارشو اور تھیوڈور نے کسی نہ کسی طرح اس بچے کو بچا لیا۔ یہ سفر آسان نہیں ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ ماخذ ایک راستے کی نشاندہی کرتا رہے، توہم پرستی سے شروع ہو کر شکوک و شبہات کے مرحلے سے گزرنا، اور پھر ان شکوک و شبہات سے گزر کر ایک زیادہ پختہ ذاتی اور حقیقی عقیدے تک پہنچنا۔ صحیح۔ اور یہ چیلنج صرف مذہبی لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سائنسدانوں کے لیے بھی ہے، جو اکثر ٹنل ویژن یعنی تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ مطلب؟ بہت سے سائنسدان ان چیزوں کو سرے سے مسترد کر دیتے ہیں جنہیں وہ لیبارٹری میں ناپ نہیں سکتے، اور دوسری طرف بہت سے مذہبی ادارے معجزات یا روحانی تجربات کی گہری جانچ پڑتال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس انہیں قبول کر لو، سوال مت کرو۔ تو دونوں ہی اپنی اپنی تنگ نظری کی وجہ سے پوری تصویر دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا عالمی نظریہ ایک ایسا نقشہ ہے جو ہمارے بچپن کی چھوٹی سی دنیا میں بنتا ہے، جی، اور بڑی دنیا میں کامیابی سے راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایک سائنسدان کی طرح شک کے اوزار کا استعمال کرتے ہوئے اس نقشے کو مسلسل جانچنا اور بہتر بنانا پڑتا ہے۔ لیکن شک ضروری نہیں کہ آخری منزل ہو۔ یہ سفر ہمیں پرانے غیر صحت مند عقائد پر سوال اٹھانے سے لے کر ایک نئی، زیادہ ذاتی اور گہری سمجھ کی طرف لے جا سکتا ہے، چاہے اس سمجھ میں خدا کا تصور شامل ہو یا نہ ہو۔ جی، اہم بات تنگ نظری کی جیل سے نکل کر ایک وسیع تر حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور مصنف ہمیں آخر میں ایک بہت ہی سوچ انگیز نقطے پر چھوڑتا ہے جو ہماری اگلی گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ معجزات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی جلتی ہوئی جھاڑی یا سمندر کے 2 ٹکڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی عام زندگی کو غور سے دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی معجزات کے ثبوت مل سکتے ہیں۔ وہ اس عمل کو فضل یعنی گریس کا نام دیتا ہے، ایک ایسی طاقت جو ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن ہماری زندگیوں میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، ہماری اگلی گفتگو سائیکو تھیراپی کے دوران ہونے والے انہیں بظاہر عام لیکن گہرائی میں غیر معمولی واقعات کے بارے میں ہوگی، جو اس فضل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس طرح سائنس اور مذہب کے درمیان کی روایتی حدود کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے نظم و ضبط اور محبت جیسے کافی بڑے موضوعات پر بات کی تھی۔ آج ہم اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر پہنچے ہیں۔ جی، جو ایک طرح سے ان تمام باتوں کو جوڑتا ہے، بالکل، جو ان تمام تصورات کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ مشکلات کے باوجود کوئی نادیدہ طاقت ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، کہ ہم جتنا بیمار یا پریشان ہو سکتے تھے اتنا نہیں ہوتے؟ آج ہم اسی قوت پر بات کریں گے جسے مصنف فضل یعنی گریس کا نام دیتا ہے۔ اور مصنف کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ان معجزات کو سمجھا جائے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے
کہ یہ معجزات ہماری زندگیوں کا ایک معمول کا حصہ ہیں اگر ہم انہیں پہچاننا سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس بات کو کھولتے ہیں۔ مصنف اپنی بات کا آغاز ایک بہت ہی حیرت انگیز مشاہدے سے کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ جو نفسیاتی معالج ہیں، سائیکیٹرسٹ، وہ اکثر اپنے مریضوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر اتنے صحت مند کیسے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ ہاں، صدمات، تناؤ، بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک معمہ ہے کہ وہ شدید ترین مشکلات کے باوجود اتنے ٹھیک کیسے رہتے ہیں۔ جی، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ ہم بیماری پر تحقیق کرتے ہیں، صحت پر نہیں۔ صحیح۔ کتاب میں ایک بہت متاثر کن مثال ہے، ایک 35 سالہ کامیاب بزنس مین کی۔ اچھا۔ اس شخص کا بچپن انتہائی تکلیف دہ گزرا۔ ناجائز پیدائش، گونگی بہری ماں جو خیال نہیں رکھ سکتی تھی، پھر ریاستی اداروں میں پرورش۔ مطلب اس کے پاس نفسیاتی طور پر تباہ ہونے کی ہر وجہ موجود تھی، لیکن وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ ایک کامیاب اور متوازن انسان بنا۔ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سوال ہے، اور مصنف کہتا ہے کہ اس کا جواب کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ایک ایسی قوت میں ہے جسے وہ فضل کہتا ہے، ایک ایسی مدد جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہی تصور جسمانی صحت پر بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر گردن توڑ بخار یعنی میننجائٹس کا جو بیکٹیریا ہے، جی، وہ انتہائی عام ہے اور ایک اندازے کے مطابق 90% لوگوں کے گلے میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، لیکن یہ بیماری ہزاروں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم میں ایک زبردست مزاحمتی نظام، ایک ریزسٹنس سسٹم کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو ایک طرح کی حفاظت موجود ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی دلچسپ بات ہے حادثات سے مزاحمت کا تصور۔ ہاں، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جہاں ہم بال بچے ہوں۔ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں موٹر سائیکل پر تھی اور ایک گاڑی اچانک سامنے آ گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں بچی کیسے۔ اس وقت تو اسے قسمت سمجھا، لیکن یہ کتاب اسے فضل کہہ رہی ہے۔ صحیح۔ مصنف اسے صرف قسمت یا اتفاق ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ انہیں محض اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اپنی مثال دیتا ہے کہ کیسے بچپن میں وہ ایک گاڑی کے نیچے آ گیا تھا لیکن اسے خراش تک نہیں آئی۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یاد آئے گا کہ کتنی بار ہم حادثات سے، بیماریوں سے ایسے بچے ہیں کہ خود حیران رہ گئے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ہماری شعوری کوشش کا نتیجہ تو نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نادیدہ قوت ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ خیال بہت تسلی بخش ہے، لیکن کتاب کا اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ یہ طاقت صرف باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ جی، ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں، ہمارا لاشعور، انکانشیس مائنڈ۔ اور یہ فروئڈ کے خیال سے بالکل مختلف ہے نا؟ بالکل۔ فرائیڈ نے تو لاشعور کو ہماری حیوانی جبلتوں کا گڑھ کہا تھا، لیکن یہ مصنف یونگ کی طرح اسے حکمت اور رہنمائی کا ایک خزانہ قرار دیتا ہے۔ ایک اندرونی رہنما۔ ایک اندرونی رہنما جو ہم سے مسلسل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک مریض تھا جو کئی سال سے شدید ڈپریشن میں تھا۔ جی۔ اس نے خواب میں ایک بہت بڑا صندوق دیکھا، اور جب اس نے اپنے مولد سے بات کی تو یہ کھلا کہ وہ صندوق اس کے مشہور آبا و اجداد کی قبروں کی علامت تھا۔ اچھا۔ ہاں، وہ ان کی کامیابیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اسے خواب نے اس کے مسئلے کی جڑ کو واضح کر دیا۔ اس کا لاشعور اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ اور لاشعور صرف خوابوں میں ہی نہیں بولتا، وہ جاگتے ہوئے بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ کیسے؟ اکثر ایسے خیالات کی شکل میں جنہیں ہم بے معنی یا بے ترتیب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مصنف اپنی ایک مثال دیتا ہے۔ وہ ایک نوجوان مریضہ کا علاج کر رہا تھا جسے ہر وقت چکر آتے تھے۔ تیسرے سیشن کے دوران مصنف کے ذہن میں اچانک پینوکیو کا لفظ آیا۔ پینوکیو؟ جی، پینوکیو۔ مطلب وہ لکڑی والی کٹ پتلی؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں عجیب ہی لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ تو ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے نا؟ ذہن میں تو دن بھر کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور مصنف نے بھی پہلے اسے یہی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب یہ لفظ بار بار اس کے ذہن میں آیا
तो उसने इस पर तवज्जो दी। اور پھر؟ اور جیسے ہی اس نے توجہ دی اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کی مریضہ واقعی پینوکیو کی طرح ہے، ایک کٹپتلی جو دوسروں کی توقعات پر جی رہی ہے، جسے اپنی کوئی بنیاد محسوس نہیں ہوتی۔ یہ خیال اس کے علاج کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ واہ، یعنی لاشعور کے پیغامات اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، عجیب لیکن بہت گہرے؟ بالکل، گہری بصیرت سے بھرپور۔ اچھا، تو یہ جو فرائیڈین سلپس ہوتی ہیں، زبان کا پھسلنا، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے؟ جی، وہ بھی لاشعور کا پیغام ہوتا ہے۔ جیسے کتاب میں اس خاتون کا ذکر ہے جو غصے کا اظہار نہیں کر پاتی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے معالج کو فیس کا چیک بھیجا، لیکن غلطی سے اس پر دستخط کرنا بھول گئی۔ اس کا لاشعور وہ سچ بول رہا تھا جسے اس کا شعور چھپا رہا تھا۔ کہ وہ اس علاج کے لیے دل سے سائن آف نہیں کر رہی۔ بالکل۔ واہ، یہ تو اب تو مجھے اپنی ہر غلطی پر شک ہونے لگے گا۔ اچھا، تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ غیر متوقع صحت، لاشعور کی رہنمائی، یہ سب یہ ایک ہی قوت کے مظاہر ہیں؟ جی، جسے مصنف فضل کہتا ہے، یہ ہمارے شعوری ارادے سے باہر ایک طاقت ہے جو ہماری روحانی نشوونما کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن اگر یہ قوت ہر وقت موجود ہے تو پھر ترقی کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے مصنف سائنس کے ایک بنیادی قانون کا حوالہ دیتا ہے، تھرمل ڈائنامکس کا دوسرا قانون، اوہ، جسے عام زبان میں انٹروفی کا قانون کہتے ہیں۔ بہت کمپلیکیٹڈ سا کانسیپٹ لگتا ہے، اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھا سکتے؟ ہاں،